नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 47 आयत नंबर 226 टू 229। पिछली आयत में जो पिछला लेसन था उसमें हमने शादी ब्याह और मियाँ बीवी से मुतल्लिक अहकामात पढ़े थे। मज़ीद भी शोहर बीवी के रिश्ते से मुतल्लिक अहकामात को जानते हैं। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम, वो लोग जो अपनी बीवियों से इला करते हैं। इला का मतलब है किसी मर्द का कसम खाना कि वो अपनी बीवी के साथ एक खास मुद्दत तक कोई जिस्मानी ताल्लुक़ कायम नहीं करेगा। अगर वो मुद्दत 4 महीने से ज़्यादा हो तो फिर वो एक सीरियस मसला है, फिर वो कानून के दायरे में आ जाएगा। छोटी छोटी बातों पर जैसे मियाँ बीवी में इख्तलाफात नाराज़गियाँ होती रहती हैं, ये तो चलता रहता है, लेकिन अगर कोई हद से बढ़ जाए तो फिर एक हद रखी गई कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर इससे आगे जाओगे तो मामला तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। वहाँ पर एक कानून लागू हो जाएगा, और वो क्या है? वो लोग जो अपनी बीवियों से ताल्लुक़ रखने की ना रखने की कसम खा बैठें, तरब्बुसु अरबाती अशहुर, इंतज़ार करें 4 महीने, यानी उनकी मोहलत 4 महीने की है। फ़ाऊ, फिर अगर वो लौट आएँ, कसम तोड़ दें यानी कफ़ारा कर दें, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यानी उन्होंने जो नुकसान दिया है या अपने ऊपर जो जुल्म किया है, क्योंकि ऐसी कसम खाना खुद पर भी इंसान का जुल्म है और बीवी पर भी जुल्म करना है, घर के माहौल को ख़राब करना है, तो अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर लेगा अगर वो अपनी गलती से बाज आ गए। तो जो मर्द अपनी बीवी से जिस्मानी ताल्लुक़ ना रखने की कसम खा ले और वो मुद्दत 4 महीने से ज़्यादा की हो, तो फिर उसके पास सिर्फ़ 4 महीने की मुद्दत है। उस अरसे में अगर वो रुजू कर लेता है तो ठीक है, वरना मामला कोर्ट में चला जाएगा और औरत ऐसे मर्द से फिर तलाक ले लेगी, क्योंकि एक ख़ास मुद्दत के बाद बीवी के साथ ऐसा सलूक जुल्म में दाखिल हो जाता है। व इन अज़मुत तलाक, और अगर वो पक्का इरादा कर लें तलाक का तो फिर तलाक दे दे। फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। क्योंकि तलाक का लफ्ज़ अक्सर बोला जाता है, तो कहा कि अल्लाह तो सुन रहा होता है, क्योंकि बहुत से लोग तलाक तलाक कहकर बाद में फिर मुकर जाते हैं कि हमने तो नहीं कहा था। तो याद रखें कि अल्लाह सुन रहा है, और बाज़ औक़ात वो जो बोल कर नहीं कहते, लिख रहे होते हैं, तो अल्लाह जानता है कि किसने तलाक दी किसने नहीं। अब औरत क्या करे? वल मुतल्लकातु, और तलाक याफ्ता औरतें यतरब्बस्न, इंतज़ार करें, अपने आप को रोके रखें, निकाह ना करें, बिअन्फुसिहिन्ना, अपने नफ्सों के साथ। और कितना इंतज़ार करें? सलासता कुरू, 3 हैज़ तक, 3 दफ़ा पीरियड्स आने का इंतज़ार करें, चाहे वो 3 महीने के अंदर आ जाएं या आदत के मुताबिक 3 महीने से उन्हें ज़्यादा वक्त लग जाए, या फिर 3 से कम भी हों। 3 मंथ्स नहीं कहा गया, इसमें 3 हैज़ कहा गया है, ठीक है। वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना, और नहीं हलाल उनके लिए कि वो छुपा कर रखें, मा खलक़ल्लाहु, जो अल्लाह ने पैदा किया, कहाँ? फ़ी अरहामिहिन्ना, उनके रहमों में, यानी उनके पेट में जो अल्लाह ने पैदा किया बच्चा। यानी 3 हैज़ आने के बाद ये पता चल जाएगा कि औरत प्रेग्नेंट है कि नहीं। और अगर औरत को पता चल जाता है कि उसे तो इस दौरान पीरियड्स ही नहीं आए, 3 माह बाद वो कहती है कि हाँ वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो ऐसी सूरत में उसे दोबारा निकाह करने की इजाज़त नहीं, जब तक कि बच्चे की विलादत ना हो जाए। उसकी मुद्दत इद्दत कितनी होगी? वलादत तक की। जब तक डिलीवरी नहीं होगी तो उसकी इद्दत चलेगी। इसके अलावा आप देखें कि जिन औरतों के पीरियड्स बंद हो गए हैं या पीरियड्स होते ही ना हों, तो उनकी मुद्दत 3 महीने है इद्दत की। जो अभी बच्चियां हैं, पीरियड शुरू ही नहीं हुए, उनकी मुद्दत भी 3 माह है। तो इद्दत के 2-3 पहलू आप याद रखें। तलाक की इद्दत 3 हैज़,
بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ جن عورتوں کو پیریڈز ہوتے نہیں یا ختم ہو گئے ہیں ان کی 3 مہینے ہے عدت۔ لونڈی کی عدت 2 مہینے ہے۔ خلا کے بعد عورت کی 1 مہینہ ہے۔ پریگننسی کی صورت میں عدت جو ہے بچے کی ولادت تک ہے۔ تو یہ سب مختلف عدتیں ہیں۔ تو یہاں مزید فرمایا کہ ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے بچے کو نہ چھپائیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لانے کے گھر، یعنی حالت عدت میں شوہر کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس بسا لے جب تک کہ طلاق بائن نہ ہو۔ بائن کون سی ہوتی ہے طلاق؟ جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ مثلا پہلی طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے، دوسری طلاق بھی طلاق رجعی ہوتی ہے، یعنی اس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، مگر تیسری طلاق طلاق بائن ہوتی ہے۔ بائن کا مطلب ہوتا ہے جدائی ڈالنے والی۔ اب وہ شوہر نہیں واپس لا سکتا۔ اب وہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن ابھی اگر صرف طلاق رجعی ہے تو شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لے آئے۔ تو ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں انہیں واپس لوٹانے کے، کس میں؟ فی ذالک، اس مدت میں، اس عرصے میں۔ کون سے؟ یعنی عدت کے۔ ان ارادو اصلاح، اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا۔ اصلاح شرط ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ ستانے کے لیے واپس لائیں، ان پر ظلم و ستم کرنے کے لیے۔ وَلَہُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے کیا ہے؟ حقوق ہیں۔ کیسے؟ مثلو، مانت، سملر، الذی، وہ جو علیہن، ان عورتوں کے اوپر ہیں۔ کیا ہے ان عورتوں کے اوپر؟ ذمہ داریاں۔ جیسے عورتوں پر رسپانسبلٹیز ہیں ایسے ہی عورتوں کے حقوق بھی ہیں۔ کس طرح؟ بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی جو ریزنیبل طریقہ ہے کسی بھی سوسائٹی میں، کیونکہ ہر دور اور حالات اور زمان و مکان کے اختلاف سے چیزوں میں فرق ہوتا ہے، حقوق اور ذمہ داریوں میں۔ لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے، علیہن درجہ، ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، ایک ڈگری ابو ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ آگے سورۃ النساء میں بتائی گئی ہے کہ اللہ نے انہیں عورتوں کے مقابلے میں بعض ایسی کوالٹیز دی ہیں جس کی وجہ سے وہی قوام ہوں تو بہتر ہے۔ ان کوالٹیز میں کیا ہے؟ جیسے ایک، جسمانی طاقت کا زیادہ ہونا، نمبر 2 عقلی قوت کا زیادہ ہونا، کیونکہ عورت حالت حیض میں ذہنی اور جسمانی اور ایموشنلی کیا ہوتی ہے؟ ویک ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ نان و نفقہ جو ہے وہ لائے یا جاب کرے یا کمائے، گھر کا خرچہ چلائے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری اسے دی گئی ہے، اس وجہ سے اس کا ایک درجہ ہے۔ پھر اس وجہ سے میراث میں بھی مردوں کا ایک حصہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ حقوق کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہے جینے کا حق، یعنی زندگی کا حق، تو اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ تعلیم کا حق، کوئی فرق نہیں۔ شادی کا حق، کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح عبادات کا حق، دونوں پر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ باقی جہاں تک خاندانی زندگی کا معاملہ آ جاتا ہے تو گھر کا نظام آتا ہے، تو گھر کی اسٹیٹ میں ایک کو امیر بنا دیا گیا اور دوسرے کو اس کا اسسٹنٹ بنا دیا گیا۔ اور امارت کس کے ہاتھ میں دی گئی؟ جس کے پاس قوت زیادہ تھی، جس کے پاس، کیونکہ عورت کی یہ جو مخصوص ذمہ داریاں ہیں جیسے بچوں کی پیدائش ہے یا دوسری جسمانی عوارض ہیں، اس بنا پر اسے ذمہ داری نہیں دی گئی، یہ مرد پر ڈالی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی مرد اس کو ادا نہ کرے تو انہیں گھر کے نظام میں ایک درجہ دیا گیا۔ اچھا، اس ایک درجے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا درجہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہو جاتا ہے یا جنت میں ان کا درجہ زیادہ ہوگا، یا یہ کہ ان کو کوئی خاص سہولتیں، آسانیاں ہیں اس درجے کی وجہ سے، نہیں۔ یہ درجہ اتھارٹی کا درجہ ہے، رسپانسبلٹی کا درجہ ہے۔ جتنی اتھارٹی زیادہ ہوگی اتنی رسپانسبلٹی زیادہ ہوگی۔ اس درجے کی بنا پر طلاق کا حق عورت کو نہیں، مرد کو دیا گیا۔
اسلام میں، تاکہ گھر کے نظام کو قائم رکھا جا سکے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ سب کچھ بہتر سمجھتا ہے، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری ناقص عقل جو ہے اس کا احاطہ نہ کر سکے، سمجھ نہ سکے، لہٰذا اللہ کے کسی حکم کو کسی مرتبے کو اپنی جو ہے وہ عقل سمجھ پر نہ پرکھیں۔ پھر فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ تو یہاں سے کچھ آیات آئندہ طلاق اور اس کے احکامات اور عدت اور کچھ دیگر مسائل کے بارے میں ہیں۔ اس میں خاندانی زندگی سے متعلق احکامات ہیں۔ اسلام چونکہ ایک مکمل دین ہے، اس لیے ہمیں صرف نماز روزے کا ہی طریقہ نہیں بتایا گیا، بلکہ گھروں کے اندر پرامن زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ نکاح کا طریقہ بھی واضح طور پر بتایا گیا، اور اگر ضرورت پیش آئے تو نکاح کے بعد طلاق علیحدگی کیسے ہوگی، اس پر بھی بہترین رہنمائی دی گئی۔ انسانی زندگی میں چونکہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، انسانوں کے درمیان باہمی اختلافات کوئی نئی بات نہیں، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، تو شادی کے ساتھ طلاق کا بھی معاملہ ہے۔ اگرچہ یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، مگر اسلام چونکہ ایک دین فطرت ہے، انسانوں کے اوپر ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی جو وہ نہ نبھا سکیں۔ اللہ کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، تو جب چیزیں وسعت سے باہر ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا حل بھی بتایا ہے کہ پھر کیا کرو۔ تو طلاق کا واقعہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو غیر معمولی حالات میں پیش آتا ہے، نارمل میں نہیں، جس میں انسان کے جذبات بھی انوالو ہوتے ہیں۔ لیکن ان آیات کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ انسان کو، ایک مومن کو، ایک مسلم کو انتہائی جذباتی معاملات میں بھی احسان کی روش اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس رشتے کو ایک ہی دفعہ ایک ہی جھٹکے میں نہ توڑ دیا جائے، اور اگر تم اکٹھے نہیں رہ سکتے ہو تو اور الگ ہونے کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو پھر یک بارگی نہ ختم کرو اس تعلق کو، بلکہ مرحلوں میں، سٹیپ وائز۔ اور وہ سٹیپ کیا ہیں، آگے ان کا ذکر ہو رہا ہے، تاکہ طلاق کا فیصلہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہو، محض جذباتی یا غصے کا فیصلہ نہ ہو، کیونکہ اس فیصلے پر صرف 2 افراد کا ہی نہیں، 2 خاندانوں کے مستقبل کا انحصار ہے۔ تو مومن جو بھی کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ طلاق کے مراحل کیا ہیں، یہ کیسے دی جائے گی۔ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عائشہ کی ایک روایت بھی موجود ہے، ترمذی کی، کہتی ہیں کہ اسلام سے پہلے ان لوگ جو تھے ان گنت طلاقوں کے مالک ہوا کرتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس کے کوئی حقوق نہ تھے، تو ایک شخص چاہے اپنی بیوی کو 100 یا اس سے بھی زیادہ طلاقیں دے چکا ہوتا، وہ اگر اس سے عدت کے اندر اندر رجوع کر لیتا تو بھی وہ اس کی بیوی ہی رہتی۔ تو اسلام نے کیا کیا کہ آ کر ایک حد قائم کی کہ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ تو ایک روز ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہ تو تجھے طلاق دوں گا اور نہ تجھے کبھی بساؤں گا۔ وہ بولی اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، یعنی تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ وہ کہنے لگا میں تجھے طلاق دیا کروں گا، جب عدت گزرنے پر آیا کرے گی تو رجوع کر لیا کروں گا۔ اس عورت نے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ ماجرا سنایا کہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش ہوگی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے انہیں یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوگے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوگی۔ اس طرح دور جاہلیت کی ایک انتہائی ظالمانہ رسم یا طریقہ ختم ہو گیا کہ آئندہ کسی مرد کے پاس لامحدود اختیار نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، الطلاق مرتان۔ اگر کوئی شخص بیوی کو ساتھ نہ رکھنا چاہے گا تو پھر اس کے پاس 2 چانسز ہیں، 2 بار وہ ایسی طلاق دے سکتا ہے جس میں وہ رجوع کر سکے گا۔ تو اگر 2 مرتبہ والی طلاق کے ساتھ آپ رجی لگا لیں کہ جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے تو آپ زیادہ اس کو اچھا سمجھ لیں گے، وہ بس 2 ہی چانسز ہوتے ہیں۔ تو طلاق 2 بار ہے، یعنی ایک بار طلاق دیں
پھر رجوع کا ٹائم ہے رجوع کر لے، پھر طلاق دے پھر رجوع کر لے، لیکن اس کے بعد اگر پھر طلاق دی تو اب وہ رجوع نہیں کرے گا، اب طلاق کیا ہوگی؟ پکی ہوگی۔ اس طلاق کو طلاق بائنہ کہتے ہیں، یہ بین سے ہے، اس کا مطلب ہے جدائی، الگ الگ کرنا۔ تو طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی رجعی طلاق، رجعی رجوع کرنے والی طلاق۔ فَإِمْسَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ تو روک لینا ہے معروف طریقے سے، یعنی اب فیصلہ کر لو کہ بیوی کو رکھنا ہے یا نہیں۔ اگر رکھنا ہے تو کیسے رکھو؟ بالمعروف، معروف کیا ہے؟ ایسے طریقے سے رکھو جو ایکسیپٹیبل ہو، جس میں ظلم نہ ہو، اور اگر نہیں رکھنا تو پھر کیا کرو؟ او تسریحم بھی احسان، یا رخصت کر دینا ہے احسان کے ساتھ، کہ نہ روکے، نہ یہ کہ اس کو رسوا کر کے دھکے دے کر نکالنا ہے گھر سے، بلکہ اچھے طریقے سے۔ شوہر بیوی کا تعلق اتنا قریبی ہوتا ہے کہ وہ ایک جسم کی مانند ہو جاتے ہیں، اس کا ختم ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی جسم کے حصے کا الگ ہو جانا، کاٹ دینا۔ تو جو حصہ الگ کیا جا رہا ہے اس کے لیے وہ اور بھی تکلیف دہ ہے، کیونکہ وہ اصل سے الگ ہو رہا ہے۔ یعنی عورت کو اگر تم الگ کرو تو احسان کے ساتھ، کہ اس کی عزت، اس کی آبرو، جو اس کو جو دھچکا لگا ہے، وہ اس کا جو درد ہے وہ منتمل ہو سکے۔ اگرچہ طلاق سے دونوں کو نقصان ہوا ہے، مرد کو بھی، مگر عورت کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، مالی اعتبار سے بھی، پروٹیکشن کے اعتبار سے بھی، جذباتی صدمہ بھی۔ اس لیے مرد کو کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے، مگر تمہیں ایسا رویہ کرنا ہے جس میں خوبصورتی ہو، اچھائی ہو، تحقیر نہ ہو، حقارت نہ ہو، ظلم نہ ہو، اس کے حقوق میں کمی نہ ہو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اور نہیں حلال تمہارے لیے، جائز نہیں تمہارے لیے، کیا؟ تأخذوا کہ تم لے لو، کس سے؟ یعنی بیوی سے، مما آتیتموہن اس میں سے جو تم نے دیا ان کو، بیوی کو۔ اگر تم نے اچھے دنوں میں کچھ تحفے تحائف دیے چکے ہو تو طلاق کے موقع پر تم اس سے واپس نہیں لوگے، شیئن کچھ بھی، یعنی نہ چھوٹی چیز، نہ بڑی چیز، نہ مہر دیا ہوا اور نہ اس کے علاوہ، حتیٰ کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی اور یعنی مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس موقع پر بھی آدھا مہر دینا ہوگا، بھلے میاں بیوی ابھی اپنے جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی۔ یعنی اگر کسی مرد عورت کا نکاح ہو اور مہر یوں سمجھ لیں 50,000 مقرر ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو آدھا مہر 25,000 دینا ہوگا۔ یہ حکم سورۃ بقرہ آیت 237 میں ہے۔ تو اگر رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا، اور اگر رخصتی ہو چکی ہو تو سارا، اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ دیا اس کو واپس نہیں لوگے۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، الا ان یخافا کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ کے نہ، یقیمہ وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو۔ یعنی اگر وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر کیا کریں؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ پھر اگر ڈرو تم کہ وہ دونوں نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو۔ اب یہاں خفتم سے مراد کس کا ڈرنا ہے؟ رشتہ دار، ولی الامر یا قاضی ہے۔ یعنی شوہر اور بیوی بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، اکٹھے رہنے میں بہت سے گناہ ان سے ہو رہے ہیں، اور پھر جب معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو وہاں بھی یہی دیکھا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ اور حدود اللہ سے مراد یہاں پہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ہیں، تو پھر کیا ہے؟ فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی شوہر اور بیوی پر، کس بات پر؟ فیما اس معاملے میں جو افتدت بھی کہ وہ اس کو فدیے میں دے دیں، یعنی فدیہ معاوضہ دے کر ہلا لے لے۔ یہاں ایک دوسرا معاملہ ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی پہلا کیس تو یہ تھا کہ شوہر نہیں رکھنا چاہتا بیوی کو، بیوی رہنا چاہتی ہے یا نہیں یہ الگ قصہ ہے، لیکن شوہر نہیں رکھنا چاہتا تو شوہر کیا کرتا ہے کہ الگ کرنے کے لیے طلاق دے دیتا ہے، اور اگر طلاق دیتا ہے تو پھر اسے مہر بھی دینا ہوگا اور جو تحفے تحائف تھے وہ بھی لینے کا اس کو حق نہیں، اور احسن طریقے سے اس کو رخصت کرنا ہے۔ اب یہاں دوسری صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ بیوی نہیں رہنا چاہتی، اور اس میں یہ کہ شوہر کو بھی ہے کہ رہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو
خیر ہے، لیکن بیوی کسی صورت نہیں رہنا چاہتی، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ بیوی شوہر کو کہے گی کہ مجھے طلاق دو، تو وہ اگر کہے کہ میں تو نہیں دینا چاہتا اور بیوی رہنا ہی نہیں چاہتی، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ طلاق خریدے گی۔ یہ خریدنا جو ہے یہاں فدیہ کہا گیا ہے۔ یہ کس چیز سے خریدے گی؟ اس مہر سے جو اس کے شوہر نے اسے دیا تھا۔ وہ کہے گی کہ میں یہ مہر تمہیں واپس لوٹاتی ہوں اور تم مجھے طلاق دے دو، تو اس صورت میں اس کو طلاق نہیں بلکہ خلا کہا جائے گا، یعنی عورت نے خلا لی، وہ خود طلاق لی۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تو یہ اللہ کی حدود ہیں، جو میاں بیوی ایک دوسرے کے حق ادا نہ کر سکیں وہ اس طریقے سے الگ ہو جائیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، تو جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، کیا مراد ہے اس سے؟ کہ ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کرے گا۔ یہاں حدود اللہ سے مراد بندوں کے حقوق ہیں، اور شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ کہ شادی کے موقع پر وہ مہر دے، احسان کا رویہ اختیار کرے، اچھے اخلاق سے رہے، اور اس کے ساتھ بیوی کا نان نفقہ دے، اور اس کے ازدواجی حقوق پورے کرے۔ تو یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اس طرح بیوی پر بھی شوہر کے کچھ فرائض ہیں۔ ان حقوق میں سے تو پہلے یہ کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کے رازوں کی حفاظت کرے، اس طرح شوہر کے جسمانی حقوق بھی پورے کرے۔ پھر اگر وہ ایسا نہیں کر سکتی، تو اس صورت میں اگر وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو پھر خلا لے لے، لیکن دونوں میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کریں یا ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں، اور اگر کوئی ایسا کرے گا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرے گا، تو فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ کون ظالم ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے والے۔ اور ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، کسی کو اس کے جائز حق سے محروم کرنا ظلم ہے۔ شوہر اگر بیوی کی ضروریات پوری نہیں کرتا تو ظلم ہے، اور بیوی اگر شوہر کی ضروریات اور حقوق پورے نہیں کرتی تو یہ ظلم ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر رکھا ہے، تو ظلم مت کرو۔ اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ کسی نے ذرا برابر بھی ظلم کیا تو اس کا بدلہ پائے گا۔ کسی کا حق جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے کوئی معاف نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اللہ نے بھی حقوق العباد میں بندوں کو اختیار دیں گے کہ اگر وہ معاف کریں تو معافی ہے، ورنہ سزا ملے گی۔ لہٰذا ہمیں اس معاملے میں جو ہے انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ آپ اگر شوہر ہیں تو کیا آپ اللہ کی حدود میں کوئی کمی تو نہیں کر رہے؟ غور کریں۔ اور اگر آپ بیوی ہیں تو کیا اللہ کی حدود کو پورا کرتی ہیں؟ زیادتی تو نہیں کرتی؟ تو اپنا ضرور جائزہ لیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔